अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल दिल जो तेरे नाम किया बाय मिसेस सोहेल ख़ान। और ये नावल बहुत खूबसूरत है। एक लव स्टोरी है। हीरो एंड हीरोइन अलग अलग मुल्क से है। हीरोइन हीरो से एक बहुत ही तारीख़ी मुकाम पर मिलती है। अब वो तारीख़ी मुकाम क्या है? और इस स्टोरी में ना स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छे से जाएगा। हीरो हीरोइन मिलेंगे, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर रिश्ते तक की बात होगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को पलट देगा। अब वो ट्विस्ट क्या है और वो किसकी साइड से होगा, हीरो की साइड से, हीरोइन की साइड से, और फिर उसके बाद कहानी कैसा मोड़ लेगी। अब वो मोड़ क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, है बहुत दिलचस्प। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे यकीन है कि आप इस नावल को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नावल दिल जो तेरे नाम किया, एपिसोड नंबर 1। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। वो गहरे आतिशी लिबास में एक तरोताज़ा फूल लग रही थी। व्यू पॉइंट से उसने नीचे झांका। बहुत ही पुरफिजा वादी थी। प्याले की शक्ल में गहराई की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। गुरूब होता हुआ सूरज एक शरीर बच्चे की तरह उस वादी के पीछे पनाह लेता हुआ महसूस हो रहा था। हवाओं में ठंडक थी। विक्टर ने तरंग में आकर अपना गिटार क्या बजाना शुरू किया कि सभी कोर्स में गाने लगे। टूरिस्ट तक पलट पलट कर देखने लगे थे। मौसम कितना खुशगवार हो रहा है ना अरसला, वो गहरे गहरे सांस लेती हुई बोली। सद शुक्र कि तुम्हारे मुंह से मौसम की अच्छाई की खबर सुनी, वरना 18 घंटे के रास्ते में 18,000 बार तो तुम गर्मी का रोना रो चुकी हो। आग की बनी हुई लगती हो। अरसला कहे बगैर न रह सकी। अरे शोलों से बनी हुई कहो, सुमेरा उसके लाल रंग के सूट पर चोट करते हुए बोली। हे शट अप, शोलों और आग से शैतान बना है, मेरे अंदर तो ईमान की गर्मी है, उसने फौरन ही जवाब दिया। आखिर वो समना एहसान यज़दानी थी। हज़ारों पर बैक वक्त हावी हो जाने वाली, बड़े बड़े मसाइल को चुटकियों में हल करने वाली, भला उनके काबू में कहाँ से आती। यहाँ से देखिए, दूर अजंता के गार नज़र आ रहे हैं, गाइड सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये गाइड उन्होंने औरंगाबाद से हायर किया था। गुज़श्ता सुबह 6 बजे के निकले। वो लोग आज दोपहर 12 बजे औरंगाबाद पहुँचे थे। वो सभी एमए फाइनल हिस्ट्री के तलबा थे। तकरीबन 40 के करीब लेक्चरर्स भी थे। 2 बसें भर गई थीं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद पहुंचने तक थकन के मारे सबका बुरा हाल था। समना का तो व्यू पॉइंट आने का मूड ही नहीं बन रहा था। होटल में पहले से कमरे बुक थे। सारा सामान वहां रखकर सिर्फ 3 घंटे आराम के लिए दिए गए और फिर 2 घंटे बस में सफ़र करने के बाद वो लोग इस सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे थे। थैंक्स गॉड कि मैं आ गई, अगर ना आती तो बहुत अफसोस रहता। वो वीडियो कैमरा ऑन करके फिल्म बनाने लगी। उस पर सरशारी की सी कैफियत तारी थी। हसीन और दिलकश मनाजिर हमेशा से उसकी कमज़ोरी रहे थे। उसने रेड कलर का सूट पहन रखा था और सुमेरा को लाल रंग सख्त नापसंद था। उसका ताल्लुक केरला से था और केरल के लोगों को लाल रंग से सख्त चिढ़ होती है। हेलो, तुम मेरे रेड कलर पर ज़्यादा तनकीद ना करो, वरना मैं भी तुम्हारी इस सफ़ेद सूती साड़ी पर इतनी तनकीद करूँगी कि तुम रोने लग जाओगी। वो हमेशा की तरह लड़ने मरने पर आमादा हो गई। उसका बेहद सफ़ेद चमकता चेहरा लिबास के रंग से मुशाबह नजर आने लगा था। ओ गॉड, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, तुम दोनों हमेशा की तरह लड़ना शुरू मत कर देना। अरसला मसालेहत के लिए फ़ौरन आगे बढ़ी। इससे कहो अपनी श्वेता देशमुख के साथ ही रहा करे, मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन जैसों को चलते फिरते सीधा करने की आदत है, समझी? कहते कहते उसने फिर कैमरा अपनी आँख पर लगा लिया। 6 बजते बजते वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। बस में बैठकर होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई। बहरहाल कमरे में दाखिल होते ही थकन सवा हो गई थी। अगले रोज़ अभी उभरते सूरज की नौखेज़ किरणें अटखेलियाँ ही कर रही थीं जब वो सब अजंता के गारों तक पहुँच गए थे। सुमेरा को जलाने के लिए आज भी उसने मैरून सूट पहन रखा था। चूड़ीदार पजामा पहनने की वजह से उसे हाई हील्स पहननी पड़ी थी। मगर जब अजंता के गारों में उतरते वक्त 50-50 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ी
تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک تو ویسے ہی وہ سر و قد تھی، اور ہیل پہن کر اس کی ساتھی لڑکیاں اس سے بہت چھوٹی نظر آنے لگی تھیں۔ یہ سارے ٹورسٹ مورتیوں کو کم اور تمہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ارسلہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی، لیکن وہ اس ماحول میں اس حد تک کھو گئی تھی کہ اس نے ارسلہ کی بات سنی انسنی کر دی۔ چاروں طرف ہلکا ہلکا سا ملکہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بڑے سے غار کے چاروں طرف دیواروں پر مہاتما بدھ کے پرانے جنموں کی داستانیں تصویر کی زبانی بیان کی گئی تھیں۔ مورتیاں آگے کو جھکی ہوئی ہر انداز میں دیکھنے والوں کو مسحور کر رہی تھیں۔ وہ اس زمانے کے لباس و زیورات وغیرہ پہنے ہوئی تھیں۔ یہ غار آج سے 2200 سال پہلے بنائے گئے تھے، تقریباً 800 سال تک بنتے رہے۔ قدیم راجاؤں کی سرپرستی ان سنگ تراشوں کو حاصل تھی۔ آج کل انہیں فریسکو پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان مورتیوں کو بناتے وقت پتھر بھی شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا، یا پھر شاید ان لوگوں کے جذبوں کی آنچ تھی کہ جس نے ان پتھروں کو ہر شکل میں ڈھالنے کی قدرت پیدا کر دی تھی۔ گائیڈ لائٹ جلا کر مورتیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سی ایک رانی کی مورتی کے پاس ٹھہر گئی۔ اس کے جسم پر بڑے دیدہ زیب زیورات تراشے گئے تھے۔ پتھر کے ہونے کے باوجود وہ ایسی چمک دمک دکھا رہے تھے جیسے ان میں کوٹ کوٹ کر ہیرے جواہرات بھر دیے گئے ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے نزدیک ہی سرگوشی سنائی دی۔ دیکھ رہا ہوں کہ مورتی زیادہ خوبصورت ہے یا اس کو دیکھنے والی، دوسری آواز نے کہا۔ سمنا تیر کی طرح پلٹی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پائی۔ وہ جو بھی تھا اندرونی غار کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ پھر سارے گروپ کے ساتھ وہ غاروں کے آخری دہانے تک پہنچ گئی۔ ہر غار میں داخل ہونے کے بعد 5-6 غاروں تک یہ سلسلہ مسلسل چلتا، اور پھر واپس پہلے غار میں آ کر سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکلنا پڑتا تھا۔ سنو، میں ویو پوائنٹ سے غور کر رہی ہوں کہ ایک شخص کل سے مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ارسلہ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے جیسے بہت اہم خبر دی۔ کس کا؟ میرا یا تمہارا؟ سمنا نزدیک میں بنے دوسرے غار میں گھستے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا، لیکن میں 100% شیور ہوں کہ وہ تمہیں ہی فالو کر رہا ہے، ارسلہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے کیوں؟ وہ 3 منہ والے ایک جانور کی مورتی کے پاس رک گئی۔ ارے یہ قیامت خیز حسن ہمارے اندر کہاں؟ ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہی اس لیے ہیں کہ کوئی ہم پر بھی ایک نظر ڈال سکے۔ ارسلہ اس کا جلدی جلدی میں لپیٹا گیا جوڑا کھولتے ہوئے بولی۔ اتنے گھنے بال اگر میرے ہوتے تو میں انہیں کبھی نہ باندھتی، تبھی تمہارے بال کبھی نہ لمبے ہوئے۔ وہ مسکرا کر بالوں پر برش کرنے لگی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے غار کے اندر بنے دوسرے غاروں کی طرف بڑھ گئی۔ چوتھے غار کے بعد آسمان نظر آنے لگا، اور پھر جب وہ آگے بڑھی تو ایک حسین وادی ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ آبشار اوپر سے گر رہا تھا۔ ان کے کلاس فیلوز راستہ بناتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ سمیرا اور شویتا بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نیچے نظر آئی تھی۔ آؤ ہم بھی نیچے چلتے ہیں، ارسلہ پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ نو ڈیئر، یہ ہائی ہیلز دیکھی ہے میری، یہاں بھی نہ جانے کس مشکل سے چل رہی ہوں، سمنا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ مجبوراً ارسلہ کو اکیلے ہی نیچے جانا پڑا، لیکن لیکچرارز اور لڑکے نیچے پہنچ چکے تھے۔ صاف شفاف پانی مسلسل رواں دواں تھا۔ سب وہ پانی پی رہے تھے اور ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ سمنا نے للچائے ہوئے دل کے ساتھ مووی کیمرہ آن کر لیا تھا۔ آپ نیچے نہیں جا رہی؟ کوئی اس کے نزدیک پتھر پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مسحور کن مہک نے سمنا کو کیمرے سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اوپر سے یہ وادی جتنی حسین لگتی ہے، نیچے جا کر اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار ضرور جائیں، نہیں گئی تو بہت پچھتائیں گی۔ بہت ٹھہرا ٹھہرا پرسکون لہجہ تھا اس کا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں کافی دیر وہاں گزار کر ابھی آیا ہوں، آپ کو تنہا دیکھا تو رک گیا۔ آپ لوگ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ میری وجہ سے اپنا پروگرام ڈسٹرب نہ کریں، مجھے اکیلا رہنا بہت پسند ہے۔ وہ نیچے جانے کی اور اس کی دوسری بات یکسر نظر انداز کر گئی۔ ایک بار پھر وہ نہایت ہی تندی سے مووی بنانے لگی تھی۔ سمنا احسان نے غور ہی نہیں کیا اور وہ نہ جانے کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
سب سے پہلے ارسلہ ہی اوپر آئی تھی۔ یہ دیکھو کارڈ، ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر ہیں نیّر رحمان، ان کی خواہش ہے کہ تم ان کے نئے سیریل میں کام کرو۔ وہ اجنتا کا لوکیشن وغیرہ دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اسی زمانے پر سیریل بنا رہے ہیں۔ ارسلہ کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ تم نیچے وادی دیکھنے گئی تھی یا پروڈیوسر سے ملنے؟ سمنا اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ دونوں کام کر رہی تھی۔ کیا زبردست چاند سے سمنا، سوچو دیکھتے دیکھتے تم ٹی وی سٹار بن جاؤ گی، پھر فلم میں جاتے کتنی دیر لگتی ہے، پورے ملک میں تمہارے پوسٹرز لگے ہوں گے۔ ارسلہ کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ تمہاری بک بک ختم ہو گئی ہو تو واپس چلیں، ایک دو غار اور دیکھنے ہیں۔ سمنا کیمرہ وغیرہ سمیٹتے ہوئے بولی۔ ریئلی؟ تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ یہ وہ شخص ہے جو مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہاری چال، آواز، شکل، سب پر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے یہ آفر کی ہے۔ پروڈیوسر ہیں یا کوئی آوارہ گرد؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر کیا جواب دوں؟ ابھی 1 گھنٹے میں وہ پوچھیں گے مجھ سے۔ ارسلہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ سمنا نے آنکھیں نکالی۔ کوئی گنجائش ہے کیا؟ میری طرف سے صاف صاف انکار ہے، اور میں ان خرافات میں پڑنے والی نہیں ہوں۔ پھر اگلے 3 گھنٹوں میں وہ باقی غاروں کی مورتیاں دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ یہ واقعہ سرے سے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو رات کو ہوٹل میں ارسلہ نے اس وقت یاد دلایا جب اس کی باقی کی 6 روم میٹ سو چکی تھی۔ تمہارے انکار سے تو وہ نیّر رحمان ایک دم غصے میں آ گیا تھا، نہ جانے کیا اول فول بک رہا تھا کہ اسے انکار کرنے کی کسی کی ہمت نہیں، یہ کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جھونکے لیتی سمنا کی نیند ایک دم اڑنچھو ہو گئی۔ دماغ صحیح ہے اس شخص کا، زبردستی مجھ سے سیریل میں کام کروائے گا۔ کل ذرا دکھانا کون ہے بدتمیز، اچھی طرح ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں اس کے۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ میرا خیال ہے تمہیں اس کی آفر پر غور کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی آج کل تو لڑکیاں مرتی ہیں ٹی وی پر کام کرنے کے لیے۔ ارسلہ اس کے برہم مزاج کے پیش نظر تھوڑا ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس موضوع کو بھول جاؤ اور مجھے دوبارہ مجبور مت کرنا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی۔ اگلے دن اجنتا سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر جب وہ ایلورا کے غار دیکھنے گئے تو ارسلہ نے اس کی بلو کار کو راستے میں دکھایا تھا۔ دیکھو ہماری بس کے آگے آگے چل رہا ہے، کار میں سے صاف نظر نہیں آ رہا، نیچے اترتے ہی درشن کرانا۔ وہ اطمینان سے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ایلورا کے غار زیادہ دور نہیں تھے، صرف آدھے گھنٹے میں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ آج سمنا نے کل والی غلطی نہ کر کے جینس اور ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہنی تھی، ساتھ میں آسانی کا خیال کرتے اسپورٹ شوز پہن لیے تھے۔ بنانے والے نے کتنا خوبصورت مقام سلیکٹ کیا ہے، سمیرا ارسلہ سے بولی۔ لیکن اجنتا جتنا خوبصورت پھر بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر سمنا دونوں کے بیچ سے نکل گئی۔ یہ بیک وقت 3 مذاہب کی عبادت کرنے کا مقام تھا، ہندو، جین اور بدھ مذہب۔ کل ملا کر 34 غار تھے، اور خاص دیکھنے کے لائق کیلاش ناتھ کا مندر تھا، جس کے بارے میں گائیڈ کا کہنا تھا کہ یہ کسی راجا کرشنا کی سرپرستی میں بنا تھا۔ مورتیوں اور تصویروں کی شان نرالی تھی، لیکن وہ اجنتا کی مورتیوں کا مقابلہ کرتی ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اجنتا کی مورتیوں کی ہے۔ وہ نزدیک کھڑا تبصرہ کر رہا تھا۔ سمنا نے بنظر غیر اس کا جائزہ لیا۔ یہ وہی تھا جو کل اسے آبشار کے نزدیک ملا تھا۔ آج اس نے بلو جینس کے ساتھ بلو پلین شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن اس سادہ اور لاپرواہ سے انداز میں بھی وہ ہزاروں پر بھاری تھا۔ مردانہ وجاہت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ سمنا نے سوچتے سوچتے اس کی شانوں پر لٹکے مووی کیمرہ پر غور کیا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی تصویریں بنا رہا تھا۔ سمنا نے اس کی بات سنی ضرور تھی، لیکن مووی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر وہ سبھی لوگ کافی وقت گزار کر باہر نکلے تھے۔ باہر رنگین پتھروں کے بنے ہوئے ہار بندوں کے سیٹ مل رہے تھے، کچھ ان سے ملتے جلتے سمنا نے مورتیوں کے جسم پر دیکھے تھے۔ میرا خیال ہے سب کو دینے کے لیے اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں، وہ ارسلہ سے کہہ کر 5-6 سیٹوں کو ایک ساتھ پیک کروانے لگی۔ وہ دیکھو نیّر رحمان اس وقت بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ ارسلہ نے اچانک جوش سے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ وہ پرس سے پیسے نکال کر دے رہی تھی، اس لیے فوراً پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ سامنے بلو کار کے پاس اسکائی بلو سوٹ میں۔ وہ فوری طور پر تب بھی پلٹ کر نہ دیکھ سکی، سیٹوں کو گننے میں لگی ہوئی تھی۔
نہ جانے کون کون سی کزنس اسے یاد آ گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سکون سے پلٹ کر دیکھا، نیّر رحمان کی اسے صرف پیٹھ ہی نظر آئی۔ ارسلہ اب تھوڑا ہٹ کر کلاس فیلوز سے مشورہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ طے یہ ہو رہا تھا کہ واپس اورنگ آباد چلا جائے یا کھا پی کر گھوما پھرا جائے۔ سمنا برقی رفتار سے نیّر رحمان کی طرف بڑھی، آج اس سے بھی ذرا دو ہاتھ کر لیے جائے۔ ایکسکیوز می، آپ 2 دن سے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جیسے پتھر مارا تھا۔ جی؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خود وہ بھی تھوڑی کنفیوز ہو گئی۔ یہ تو وہی اجنبی تھا جو کل سے اس سے کتنی بار ٹکرا چکا تھا۔ اس کی عمر تو ٹی وی پروڈیوسر کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ ہاں، مجھے کیا؟ آج کل تو لوگ پیدا ہوتے ہی ٹی وی ڈائریکٹر اور فلم پروڈیوسر بن جاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ اور لڑکیوں کی طرح میں بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی؟ مہاراشٹر کے ماحول پر سیریل بنا رہے ہو تو یہیں کی لڑکی سلیکٹ کرو، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ جب غصے میں کسی سے بات کرتی تھی تو دوسرے کے ہاتھ پیر پھلا دیتی تھی۔ وہ بھی سچ مچ بوکھلا گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ دماغ میرا خراب ہے یا آپ کا؟ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ آپ نے ارسلہ سے نہیں کہا تھا کہ میری ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ میں 1 بار نہیں 100 بار انکار کروں گی، اور اگر دوبارہ میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو سر توڑ دوں گی۔ ٹی وی آرٹسٹ بنائیں گے مجھے۔ شکل دیکھیے اسٹوپڈ کہیں کا۔ وہ بکتی جھکتی واپس چلی گئی تھی۔ اچھی طرح دماغ درست کر دیا میں نے۔ اب مجھے تو کیا، کسی اور لڑکی کو بھی سیریل میں کام کرنے کی آفر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ڈفر کہیں کا۔ وہ فخریہ انداز میں ارسلہ کو اپنا کارنامہ بتانے لگی۔ آئی ایم سوری سمنا، مگر وہ نیّر رحمان نہیں تھا۔ ارسلہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا جسے تم اتنا سنائی۔ سمنا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا اور پھر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ تم نے ہی تو اشارہ کر کے بتایا تھا کہ شرٹ کا کلر وہی تھا۔ ہاں، اس نے بھی ایسی ہی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں ادھر بزی ہو گئی اور وہ نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا۔ بہت غلط ہو گیا سمنا، نہ جانے کون شریف بندہ تھا۔ آئی تھنک کہ تم اس سے ایکسکیوز کر لو۔ فار واٹ؟ میں اور سوری کہوں گی؟ اس اسٹوپڈ کی وجہ سے میں اس نیّر رحمان کو ڈانٹ بھی نہ پائی۔ آخر وہ وہیں آ کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ سمنا کی ڈھٹائی دیکھنے کے لائق تھی۔ تبھی ایک چھوٹے سے بچے نے ایک وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ ان صاحب نے کہا ہے کہ وہ دہلی میں آپ سے رابطہ کریں گے۔ کارڈ پر بڑا بڑا نیّر رحمان لکھا ہوا تھا۔ وہ سبھی بھتیجے بھتیجیوں کے درمیان ڈھیروں فوٹو پھیلائے بیٹھی تھی۔ پکنک کی مووی کب کی سیٹ ہو کر بڑی کیسٹ پر منتقل ہو چکی تھی۔ اب یہ فوٹو دھل کر آئے تھے تو وہ انہیں البم میں لگانے بیٹھ گئی۔ بڑے بھیا کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو بڑی بھابھی ان میں لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی بھابھی روشن کے سر پر کھڑے ہو کر گھر کی صفائی کرا رہی تھی۔ منجلی بھابھی کچن میں مصروف تھی۔ جب سے وہ اجنتا سے واپس آئی تھی سب کو ایک ایک لمحے کا حال اتنی بار سنایا تھا کہ سبھی کو وہ مقامات ازبر ہو گئے تھے۔ امی کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی۔ اللہ کے واسطے ایمان خراب کرنے کے لیے ان مورتیوں کا تذکرہ نہ سنانے بیٹھ جانا۔ یہ نیّر رحمان کون ہے؟ تمہیں فون پر بلا رہا ہے۔ کس قسم کے واہیات لوگوں سے آج کل تم دوستیاں کر رہی ہو؟ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کچھ فوٹو البم میں لگائے ہی تھے کہ امی نے طیش میں آ کر اسے اطلاع دی۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا تھا وہ ذرا سی بات پر اسی طرح غصے میں آ جاتی تھی۔ کیا آپ کل ٹی وی اسٹیشن آ سکتی ہیں؟ سب لوگوں سے آپ کو ملوا بھی دیں گے اور فوٹو سیشن بھی ہو جائے گا۔ ویسے ہی صرف نام کے لیے ہوگا، ورنہ آپ اس سیریل کے لیے منتخب تو ہو ہی چکی ہیں۔ جیسے ہی سمنا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا وہ شروع ہو گیا۔ سمنا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس سے سچ مچ رابطہ کرے گا۔ وہ تو اس واقعے کو مکمل فراموش کر چکی تھی۔ اس کی فوراً سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ بات کرنے کا انداز دیکھو ایڈیٹ کا، جیسے میری اور اس کی پرانی جان پہچان ہو اور اس سیریل میں کام کرنے کا کوئی معاہدہ ہم دونوں کے بیچ ہو چکا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک میں ارسلہ سے بات تو کر ہی چکی ہوں، اس نے پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں۔ تم کو اس سیریل میں کام کرنا ہے اور بس۔ اس کا لہجہ سخت جارحانہ تھا، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ اگر مجھے ابھی تک نہیں پہچان پائی ہیں
تو شہر میں کسی سے بھی سیٹھ نیر رحمان کے بارے میں پوچھ لینا. شہر کی ساری پولیس اور گنڈے میری کوٹھی میں بیٹھے نظر آئیں گے. تم کل آؤ گی اور ضرور آؤ گی. وہ حتمی انداز میں بولا تھا. میں نہیں آؤں گی، سمجھے؟ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مروب نہیں ہوئی تھی. پٹ سے جواب دیا اور کھٹ سے فون بند کر دیا. وہ تھوڑی فکر مند ضرور تھی، لیکن اس حد تک نہیں کہ گھر والوں کو سنانے بیٹھ جاتی. ہاں، سب ڈرانے کے حد کرنے ہیں، اس نے سوچا. لیکن جب اگلے دن نیر رحمان کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے چاروں بھائیوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو اس کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑی. احسان یزدانی چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر گئے تھے. چاروں بھائی سلمان، فیضان، کامران اور سفیان اسے مزید وسعت دے رہے تھے. شہر میں ان کی ایک ساکھ تھی، عزت تھی. بڑے تینوں کی شادیاں امی نے اپنی پسند سے خاندان میں کی تھی. صرف سفیان بھائی ابھی کنوارے تھے. سبھی دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں کزنس تھیں، شاید اس لیے بہت میل ملاپ اور دلوں میں گنجائش تھی. تمہیں معلوم ہے وہ کیا کیا بیکار باتیں کر رہا تھا؟ اگر میرے پاس گن ہوتی تو آج یقیناً میں اسے شوٹ کر دیتا. سلمان بھائی مزاج کے کافی تیز تھے. آخر تمہاری اس سے ملاقات کہاں ہوئی؟ میری ملاقات ہی کہاں ہوئی؟ سمنا نے بھی کم اوقات ساری روداد انہیں سنا ڈالی. آپ سے کہاں ملا اور کیا بکواس کر رہا تھا؟ باقاعدہ کچھ گنڈوں کے ساتھ آفس آیا تھا اور دھمکی دے کر گیا ہے. یعنی حد ہو گئی. یہ شخص تو جھاڑ کے کانٹے کی طرح چپک کر رہ گیا ہے بھائی. وہ تھوڑا پریشان ہو گئی. پھر تو اس کی پریشانی بڑھتی ہی گئی. وہ شخص کئی بار خود فون کرتا، ورنہ زیادہ تر اس کی سیکریٹری ہی اس کا دماغ کھاتی. پھر انہی دنوں اس کے سالانہ امتحان سر پر آ کھڑے ہوئے. امتحان کے دوران بھی وہ مستقل ڈسٹرب رہا کرتی تھی. اس دن وہ آخری پیپر دے کر سکون سے گھر لوٹی تو امی تھر تھر کانپتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی. کیا وہ امی سب خیریت تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر ان سے لپٹ گئی. رائمہ آپی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے بڑی بہن کا تصور آیا تھا. رائمہ آپی سبھی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. دبئی میں پچھلے 15 سالوں سے مقیم تھی. ہاں اللہ کا شکر ہے. تم ذرا جلدی اپنے بھائیوں کو فون کرو. وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی. سمنا کے فون کرنے پر وہ سبھی سٹ پٹاتے ہوئے بھاگے چلے آئے تھے. ارے اس سمنا کا کچھ انتظام کرو. کیسے اچھے اچھے رشتے تم لوگوں نے مسترد کر دیے. کسی کی ناک اچھی نہیں، کسی کے بال کم ہیں تو کوئی قد کا چھوٹا ہے. ہر ایک میں 100 عیوب. تو اس کی شادی کر کے سکون سے قبر میں سو جاتی. یہ بے عزتی تو برداشت نہیں کرنی پڑتی. امی باقاعدہ رونے لگ گئیں. آخر ہوا کیا ہے امی؟ کچھ تو بتائیں. سفیان بھائی امی کو پانی پلانے کے بعد پوچھنے لگے تھے. کیا مصیبت آ گئی؟ ارے اور کون سی مصیبت ہے؟ وہی نیر رحمان ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی سمنا کو غنڈوں کے ذریعے اٹھوا لے گا. سلمان مجھے تو اب ایک پل بھی چین نہیں ملے گا. ارے فوراً کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دو. امی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی ترنے والا نہیں ہے سمنا. ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ. پھر شام تک وہ چاروں امی کے ساتھ سر جوڑے مشوروں میں مصروف رہے. سفیان کا کہنا تھا کہ کچھ غنڈوں کو دے دلا کر اس نیر رحمان کی اچھی مرمت کر دینی چاہیے. فیضان بھائی لڑنے جھگڑنے سے دور رہتے تھے. وہ امی سے متفق ہو گئے کہ سمنا کی شادی کر دینی چاہیے، جبکہ سلمان بھائی اور کامران بھائی گھبراہٹ میں جلد بازی کے خلاف تھے. میرا خیال ہے کہ آپ رائمہ آپی کے پاس 1 مہینے کے لیے سمنا کو لے کر چلی جائیں. وہ کب سے آپ کو بلا رہی ہیں. اس عرصے میں ہم سب مل کر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جب یہ یہاں پر ہوگی ہی نہیں تو یہ نیر رحمان کیا بگاڑے گا؟ کامران بھائی کی اس تجویز کو سن کر سمنا خوشی سے اچھل پڑی. سچی بھائی، میری کب سے خواہش ہے دبئی جانے کی، مگر آپ سب لوگ خود تو گھوم کر آتے ہیں اور مجھے لے کر نہیں جاتے. ارے بیٹا، ہمیشہ تو تمہاری اسٹڈی کا چکر رہتا تھا. پھر چھٹیوں میں تو ہر سال رائمہ آپی یہیں پر آ جاتی تھی. بس اسی لیے تم نہیں جا پائی. میرا خیال ہے کہ 1 مہینے کا ویزا تو بآسانی مل جائے گا، اور اگر زیادہ دن رہنا چاہو تو ایاز بھائی سے کہہ کر ویزا ایکسٹینڈ کروا لینا. کامران بھائی اسے سمجھانے لگے. ٹھیک ہے، تو میں دونوں کے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں. سلمان بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، لیکن وہ ابھی اس سلسلے میں مصروف ہی تھے کہ وہ شام کو کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پر آ دھمکا. میں نے سوچا کہ آپ لوگ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے اسی زبان میں گفتگو ہونی چاہیے. میں اپنی شادی کا پرپوزل سمنا احسان یزدانی کے لیے لایا ہوں. وہ غلیظ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے امی سے کہہ رہا تھا. شادی کے بعد ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیریل میں کام کرتی ہے یا نہیں.
سمنا نے چپکے سے کھڑکی سے جھانکا۔ 35 اور 40 کی درمیانی عمر رہی ہوگی اس کی۔ وہ اسے آواز کی وجہ سے پہچانی تھی۔ یعنی تم یہ مان رہے ہو کہ یہ شادی صرف سیریل میں کام کرانے کی خاطر کی جا رہی ہے؟ کامران بھائی اپنے غصے کو قابو کر کے بولے۔ اب آپ جو بھی سمجھ لیں، نیّر رحمان ڈھیٹ مسکراہٹ سے بولا۔ اصل میں سمنا کے فوٹو فائنانسرز کو دکھا کر میں نے سیریل بنانے کی اجازت لی ہے۔ اب وہ کسی اور ہیروئن پر راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ وہ فوٹو کہاں سے ملے، وہیں اجنتا کی لوکیشن پر ان کی بغیر اطلاع کے کچھ کھینچ لیے تھے۔ دیکھیے نا، میں بھی مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ اب بڑی انکساری سے بات کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی سے سمنا کی انگلیوں کی گرفت گرل پر سخت ہو گئی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس وقت سلمان بھائی نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا صورتحال ہوتی۔ یہ تینوں پھر بھی بہت برداشت سے کام لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم 10-15 دن میں سوچ کر جواب دیتے ہیں۔ سمنا کو فوراً اپنا ذہن اندر کی طرف لگانا پڑا۔ اس بار پہلی مرتبہ فیضان بھائی بولے تھے۔ ارے جناب، جواب وغیرہ کی علت کا کیا پال رہے ہیں؟ ہم بس سیدھے 15 دن بعد بارات لے کر آتے ہیں۔ آپ رخصتی کی تیاریاں کیجیے۔ کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان بھائی اور کامران بھائی بھی دونوں نہایت ہی تیش سے اٹھے تھے، لیکن فیضان بھائی نے انہیں روک لیا تھا۔ بہرحال ہمیں تیاریوں کے لیے 15 دن تو چاہیے۔ فیضان بھائی کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ نیّر رحمان کی فکرمند مسکراہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ بڑے طرح سے اس نے دونوں بھائیوں سے ہاتھ ملایا اور امی کو سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ سمنا تیر کی طرح اندر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے اس شخص سے؟ دونوں بھڑک اٹھے تھے۔ اس سے لڑ جھگڑ کر صرف بچی کی بدنامی ہوگی۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ اور ہاں، اب ان دونوں کا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ سفیان تم بھی ساتھ جاؤ۔ اور پھر اتنی جلدی ان تینوں کی روانگی کے انتظامات ہوئے کہ سمنا حیران رہ گئی۔ اس کے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی تھی۔ گھر پر ہمہ وقت سلمان بھائی اور فیضان بھائی موجود رہتے۔ شاپنگ کا سارا کام امی اور سفیان بھائی نے کیا، اور ویزے اور ٹکٹ کی ساری ضروری کارروائیاں کامران بھائی کرتے رہے۔ یوں ٹھیک 10 دن بعد نہایت ہی رازداری سے وہ تینوں ایئر انڈیا کے اس طیارے میں سوار تھے جو سیدھا دبئی جا رہا تھا۔ امی سارے راستے دعائیں پڑھتی رہی تھیں، اور ان کے چہرے پر اطمینان تبھی آیا جب وہ ٹھیک 3.5 گھنٹے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر رہے تھے۔ سمنا نے صبح ہی صبح بمشکل دونوں شیطانوں کو اسکول جانے پر تیار کیا تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں سونی مونی سمنا سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کھانا پینا ہے تو سمنا کے ساتھ، سونا ہے تو سمنا کے ساتھ۔ اسکول جانے کے نام سے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ وہ دونوں 12 اور 10 سال کے بڑے پیارے بچے تھے۔ رائمہ آپی اور ایاز بھائی کی زندگی میں بڑے انتظار کے بعد آئے تھے۔ ایاز بھائی کی دبئی کی مشہور کمپنی ایڈ ناک میں سینئر انجینئر کی پوسٹ پر تھے۔ آپی اور ان کا جوڑا مثالی تھا۔ آپی حسن کی جیتی جاگتی مورت، اور ایاز بھائی وجاہت کا مکمل پیکر۔ سمنا کے سامنے جب بھی کوئی رشتہ رکھا جاتا، وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ ایاز بھائی جیسا لڑکا ڈھونڈو میرے لیے۔ آخر میری کون سی خاصیت متاثر کر گئی ہے میری گڑیا کو؟ ایاز بھائی سمنا کی اس بات پر بے حد خوش ہو جاتے۔ ارے بھائی بتا دو، یہ رائمہ تو تعریف کرنے کے معاملے میں سخت بخیل ہے۔ ہاں تو آپ بڑے فیاض ہیں، ہر دم بس میری ہی تعریفیں نوکے زباں پر رہتی ہیں۔ سمنا ان کے سامنے کوئی تعریفی کلمات نہ کہنا بہت ہی مغرور ہو جاتے ہیں۔ ہائے نہیں، میں ایاز بھائی دی گریٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ان کی صورت، ان کی عادتیں، ان کی پوسٹ، خاندان، ارے ہمارے ایاز بھائی جیسا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے لاڈ سے کہتی۔ اللہ تمہیں ان سے بھی اچھا شوہر دے، آپ ہی کے دل سے دعا نکلتی۔ بچوں کی بس نکل گئی ہے، آپ ان دونوں کو ڈراپ کرتے ہوئے آفس جائیے گا۔ 7:30 سے 2 بجے تک کا ٹائم تھا ایاز بھائی کے آفس کا۔ آپ بھی جلدی جلدی دونوں بیٹوں کو جوتے پہناتے ہوئے بولی۔ ممی واپسی پر ہم عمیر انکل کے ساتھ آ جائیں گے۔ سونی جلدی جلدی ٹفن بیگ میں رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، اسکول بس سے آنا ہے۔ عمیر انکل یہاں کہاں ہے؟ وہ تو شارجہ گئے ہوئے ہیں۔ سمنا نے پہلی بار یہ نام سنا تھا، لیکن غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ 2 دن بہت آرام ہو گیا تھا۔ آپی کے ساتھ گھر سمیٹنے میں وہ مصروف ہو گئی تھی۔ پھر کچن میں چلی آئی۔ آپی امی اور سفیان بھائی کو ناشتہ کرانے لگی تو وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ آپی آج میں چکن جلفریزی اور ملائی کوفتہ بناؤں گی، ایاز بھائی کو بہت پسند ہے نا؟ وہ مشورہ کرنے لگی۔ سومی تم کہاں ان بکھیڑوں میں پھنسو گی؟ جاؤ جا کر آرام کرو، ورنہ ایسا کرو ٹی وی دیکھ لو،
ابھی بہت دیر ہے، میں سب کر لوں گی۔ آپی پیار سے اسے منع کرنے لگی۔ ارے نہیں آپی، بس بہت آرام ہو گیا، 2 دن سے بستر پر لیٹی ہوں، بس آپ سارا سامان بتاتی جائیے کہ کہاں رکھا ہے۔ ذرا زیادہ بنانا سمنا، عمیر کو بھی یہ کھانے بہت پسند ہیں، آج اسے واپس آ جانا چاہیے۔ دوسری بار یہ نام اس کے سامنے آیا تھا، پھر بھی اسے خیال نہ آیا کہ وہ پوچھ لے کہ یہ عمیر ناصر کون ہے۔ ارے ہوگا کوئی، آپ ہی کے بہت سے جاننے والے ہیں۔ شام کو لیمسی پلازا شاپنگ سینٹر میں گھومتے گھومتے وہ کرسٹل کے شو پیس دیکھنے کے لیے رک گئی۔ آپ ہی کتنے خوبصورت ہیں یہ، اور کتنی ویرائٹی ہے یہاں، لیکن بہت قیمتی ہیں۔ اس کی نگاہیں شیشوں میں سجے ان کرسٹل پیسز پر اٹک گئی تھی۔ آپ ہی بڑا اسٹائلش اور سمارٹ سا بندہ ہے یہ عمیر۔ سفیان بھائی اور رائمہ آپی کی بڑی دیر سے باتیں ہو رہی تھیں، وہ دونوں سمنا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تم کب ملے؟ آج دوپہر ہی تو وہ واپس آیا ہے، آپی چونک کر بولی۔ ابھی شام سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی تھی، بڑا ہی مخلص اور ملنسار انسان ہے، خود ہی آگے بڑھ کر بڑے تپاک سے ملا۔ آپی 1 منٹ، مجھے بیلٹ خریدنی ہے۔ سفیان بھائی کو اچانک ہی بہت سی بیلٹس لٹکی نظر آ گئی اور وہ باتوں کا سلسلہ وہیں موقوف کر کے دوسرے سیکشن کی طرف بڑھ گئے۔ سمنا شاپنگ پلازا کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ کئی فلور پر پھیلا یہ وسیع و عریض لیمسی پلازا شیشوں کا بنا ہوا تھا۔ ڈھیروں ساز و سامان خریدنے کے بعد انہوں نے سینڈوچز اور کوک پی اور اسی مخصوص حصے کی طرف بڑھ گئے جو ریسٹورنٹ کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا، خوبصورت سی دھند، مصنوعی درخت اور ان پر جلتی بجھتی روشنیاں، وہ سحر زدہ سی بیٹھی رہی۔ ارے سمنا آنٹی، آپ تو اس ماحول پر فدا ہو گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ دبئی فیسٹیول کے دوران آتی تو دیکھتی کہ پورا شہر دلہن کی طرح سجتا ہے اور کیا کیا نئے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، سونی اسے بتا رہا تھا۔ مثلاً اگر میں اس زمانے میں آتی تو مجھے کیا کیا دکھاتے؟ اسے ان بچوں سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ہم آپ کو فائر ورک دکھاتے، بہت سے رنگوں کے پٹاخے جلائے جاتے ہیں جو مختلف فواروں کی، پھولوں کی اور سٹار کی شکلیں بناتے ہیں، کچھ نئے ڈیزائن بھی بناتے ہیں یہ کریکرز، سونی جلدی جلدی اسے بتانے لگا۔ آخر ایک ساتھ کتنے جلاتے ہوں گے؟ سمنا کا نئی نئی باتیں جاننے کا تجسس اونت کر آیا تھا۔ بہت بہت ہی زیادہ، مونی نے دونوں ہاتھوں کو دور تک پھیلا کر زیادہ کا احساس دلانا چاہا۔ سو سیڈ، اتنا اچھا پروگرام مس ہو گیا، چلو نیکسٹ ٹائم صحیح، وہ انہیں بہلانے لگی۔ اور وہ ڈزنی آن آئس والا پروگرام؟ مونی جوش میں سونی کو یاد دلانے لگا۔ وہ بھی فیسٹیول کے ساتھ ہی ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، ماما بتا رہی تھی، اس پروگرام کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے اس سال کچھ اور دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ سونی نے اپنا سینڈوچ ختم کر کے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پھر دونوں کے درمیان اگلے دن کے لیے یہ پروگرام طے ہو گیا تھا۔ گھر پر امی اکیلی ہی تھی، اسی لیے رائمہ آپی نے واپسی کی جلدی ہی مچائی تھی۔ وہ جلدی جلدی رات کا کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی جب اس نے امی کی آواز سنی۔ امی اور سفیان کے لیے جو کمرہ آپی نے مخصوص کیا تھا وہ ڈائننگ روم سے ملحق تھا۔ سونی مونی کی ضد پر سمنا نے اپنا بیڈ انہی کے کمرے میں لگوایا تھا۔ 5 بیڈ روم والا یہ فلیٹ کافی کشادہ اور جدید طرز پر سجا ہوا تھا۔ بہت ہی اچھا لڑکا ہے یہ عمیر ناصر، امی شاید رائمہ آپی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ جواب میں رائمہ آپی کی آواز سنائی دی۔ آپ سے ملاقات ہو گئی اس کی؟ اتنی اپنائیت سے ملا جیسے کوئی نزدیکی عزیز رشتہ دار ہو۔ ہاں واقعی، ملتا تو ایسی ہی محبت سے ہے، حالانکہ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اسے یہاں شفٹ ہوئے، لیکن سالوں کی زہری وابستگی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے ساتھ مونی سونی تو دیوانے ہیں اس کے۔ سفیان بھی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کرتا کیا ہے یہ لڑکا؟ امی کے انداز میں کھوج سمٹ آئی تھی۔ سمنا کو ان کے اس انداز سے بہت کوفت اور شرمندگی سی محسوس ہوتی۔ تقریباً 5-6 سال سے ہر اچھی لڑکی کو دیکھتے ہی ان کے انداز ایسے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ وہ جھلائی ہوئی سالن کے ڈونگے ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ یہاں کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے، فیوچر پائپ اینڈ انڈسٹری، اس میں کمپیوٹر انجینئر ہے، زبردست سیلری اور دوسری پرکشش مراعات بھی کمپنی کی طرف سے حاصل ہیں۔ آپ ہی تفصیل سے ہر بات امی کو بتا رہی تھی۔ کمال ہے، سارا ہی گھر اس کی تعریفیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ آخر ہے کون ہی عمیر ناصر؟ پہلی بار اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا تھا۔ اگلے دن سونی مونی نے صبح سے ادھم مچا کر برف پر کھیلے جانے والے اسکیٹنگ کھیل کے ٹکٹ منگوا لیے تھے۔ آپ ہی نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور ایاز بھائی کو آفس کا کچھ کام تھا
یوں وہ دونوں شیطانوں کو لے کر سفیان بھائی کے ساتھ یہ شو دیکھنے چلی آئی تھی۔ ٹھیک 4:30 بجے بڑے سے اسٹیڈیم میں یہ شو شروع ہوا۔ جلتی بجھتی روشنیوں میں خوبصورت سی مدھم سی دیوانی لباس میں ملبوس سامنے آیا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو ہیراکلیس کی زندگی پر محیط تھا، جو اپنی محبوبہ ہیرا کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے بھارا مشکل کام انجام دیتا ہے، تب جا کر محبوبہ راضی ہوتی ہے۔ یہ شخص اس سال کا اسکیٹنگ چیمپئن ہے، سونی سفیان بھائی کو بتانے لگا۔ اس کی ہائٹ اور باڈی دیکھو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسی کون سی خاص بازی اور مسلز ہیں، ایسی کون سی خاص باڈی اور مسلز ہیں؟ اس سے زیادہ اچھی ہائٹ اور باڈی تو عمیر انکل کی ہے۔ مونی فوراً ہی بولا تھا۔ اف، پھر وہی شخص، وہ جھنجھلانے لگی۔ ارے کون ہے یہ عمیر ناصر؟ سن کر میں تو الرجک ہونے لگی ہوں۔ ہمارے نیبر ہیں، ہمارے فلیٹ کے اوپر والا فلیٹ انہی کا تو ہے۔ صبح شام خوب ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں انکل، مگر ان کی باڈی ہیراکلیس کے مقابلے کی تھوڑی ہوگی۔ سمنا کو انہیں چڑھانے میں بڑا لطف آتا تھا۔ بلیو می سمنا ٹی، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ کمر ایک دم پتلی اور چیسٹ ایک دم بڑا اور پھیلا ہوا، اور ہائٹ پاپا سے بھی لمبی۔ سونی بڑے سنجیدہ انداز میں تفصیل بتانے لگا۔ وہ دونوں آنٹی کا مخفف ٹی استعمال کرتے تھے، اور سمنا کو ان کا اس طرح کہنا اچھا بھی لگتا تھا۔ اچھا دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے، وہ بات ختم کرنے کے خیال سے بولی، ورنہ وہ دونوں مسلسل دماغ کھاتے رہتے اور یہ پروگرام کو دیکھنے ہی نہ دیتے۔ ہاں ہم دکھائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ سمنا مکمل طور پر اسکیٹنگ کرتے ہیرو کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب ہیرا کے لیے مشکل کاموں کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ مہربان کبھی کبھی نہ آشناؤں جیسا ہے، مزاج اس کا دھوپ چھاؤں جیسا ہے۔ واپسی پر جو تھک کر سوئی تو صبح اس وقت آنکھ کھلی جب مونی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، ابھی بمشکل 6 بج رہے تھے۔ ارے اتنی جلدی کیوں جگا رہے ہو بیٹا؟ وہ بڑی دقت سے آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، وہ بڑے رازدارانہ انداز میں بولا تھا۔ اٹھیے میرے ساتھ چلیے ذرا، وہ سمنا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وہ بڑی مشکل سے بستر سے نکلی۔ سمندر کے کنارے ہونے کے باعث دبئی کی صبح بڑی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 41 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے، جبکہ سردیاں کافی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مونی اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی طرف جا رکا تھا۔ نیند میں ڈوبی وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ شاور لے کر وہ بالوں کو برش کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ہلکا سا لون کا سوٹ سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا مارننگ سٹار دکھا رہے ہو؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو مونی نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارے تو کیا بارش آ گئی ہے؟ سمنا نے نیند کو اپنے ذہن سے بھگاتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ کل ہی تو رائما آپی بتا رہی تھی کہ یہاں بارش اچانک اور بہت شدید قسم کی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اکثر و بیشتر اور گرمیوں میں کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ بارش کا اندازہ تو آپ کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہی ہو جاتا۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ کہتے کہتے اس نے ٹیرس کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی سونی ویٹ لفٹنگ کا سامان ہاتھ میں لیے ورزش کرتا نظر آیا۔ مجھے سونی کو دکھانے کے لیے اوپر لائے ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتی ہوئی یکدم کئی فرلانگ آگے بڑھ گئی، اور تب اسے وہ نظر آ گیا، مگر ساتھ ہی وہ ورزش کا مختصر سا لباس پہنے ایکسرسائز کرتا ہوا اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ یہ عمیر انکل ہے نا؟ ان کی باڈی سالڈ، ہیراکلیس سے زیادہ اسٹرانگ۔ سونی فوراً تعارف کا مرحلہ نبھانے لگا۔ سمنا کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ دونوں نالائق ایک اجنبی سے اسے اس طرح ملوائیں گے۔ کل اصل میں ہماری سمنا ٹی سے بحث ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہیراکلیس کی باڈی زیادہ اچھی ہے، اور ہم دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے عمیر انکل کی باڈی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو سمنا ٹی بولی کہ اسٹاپ اٹ سونی مونی۔ وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ ایک پشیمان سی نظر اس نے عمیر کی طرف ڈالی، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ کر اسے بھی خیال آیا کہ وہ اس سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہے۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہیں آیا تھا۔ وہاں رکے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ عمیر خود ہی کافی بوکھلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور سیدھے نیچے اتر آئی تھی، اور جب فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی تو اچانک برق رفتاری سے اسے یاد آ گیا کہ وہ عمیر ناصر سے کہاں ملی تھی۔ یقیناً یہ وہی شخص جس سے وہ اجنتا ایلورا کے غاروں پہ ملی تھی، اور جسے نیر رحمان سمجھ کر خوب ڈانٹ بھی پلائی تھی۔ نہیں بھلا یہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید مجھے مغالطہ ہوا ہے، سوچتی وہ واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔
دل ابھی تک بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ کی اسکرین پر وہ سین ریورس ہو گیا۔ واقعی بہت شاندار پرسنالٹی ہے، پوری کی پوری ہستی کو ہلا دینے والی۔ پھر بڑی مشکل سے اسے نیند آئی تھی۔ 9 بجے تک وہ سو کر اٹھی تو کریک پارک جانے کا پروگرام بنا کر رائما آپی نے امی کو بھی چلنے پر راضی کر لیا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، سبھی کی چھٹی تھی۔ دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ نکلے تھے۔ صبح کے اس موقع کے بعد اس نے کئی گھنٹے سونی مونی سے بات نہیں کی تھی، مگر دونوں نے سوری سوری کی گردان اتنی بار کی کہ اسے تنگ آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری کرنا پڑا۔ سنو، یہ باتیں رائما آپی یا نانی کو مت بتا دینا، اس نے یاد دہانی کی۔ بتا دیتے اگر آپ اب بھی ہماری سوری نہ سنتی، دونوں نے دور جا کر کھلکھلاتے ہوئے کہا، اور وہ ان کی شرارت پر مسکرا دی۔ وسیع رقبے پر پھیلا کریک پارک ہزاروں دلچسپیوں کو اپنے اندر پنہا رکھتا تھا۔ مختلف جھولوں پر بیٹھنے کے بعد بچوں نے کیبل کار رائڈ پر بیٹھنے کی ضد پکڑ لی۔ زمین سے 25 کلومیٹر اوپر تاروں کی مدد سے چلنے والی یہ کاریں چاروں طرف سے مکمل طور پر شیشے سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ رائما آپی انہیں اکیلے بھیجنے پر راضی نہ ہوئی، اس لیے سفیان بھائی ان کے ساتھ چلے گئے۔ سمنا کو تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس کا جانے کا دل نہیں تھا۔ تبھی اس نے ہیلی کاپٹر کو آسمان پر اڑتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر رائڈ! وہ بے ساختہ چلائی تھی، مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے۔ وہ سب تھکن بھول کر تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ آپی چلے نا، وہ ضد کرنے لگی۔ نا بابا، مجھے چکر آتے ہیں، رائما آپی نے صاف انکار کر دیا۔ ایاز بھائی اس وقت سب کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ اوکے، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، وہ ناراض ہو کر چل دی۔ ٹکٹوں کے لیے لمبی لائن لگی تھی۔ نہایت ہی جوش و خروش سے وہ لائن میں کھڑی ہو گئی، لیکن جب بہت دیر تک ٹکٹ نہیں ملے تو وہ بیزار ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ لائن سے نکلتی، وہ 2 ٹکٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ گیا۔ چلیے، ٹکٹ مل گئے ہیں، وہ بے نیازی سے اطلاع دے رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ عمیر کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنے کا پروگرام تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھا، لیکن ذرا لیٹ ہو گیا۔ بڑا سنجیدہ اور لیے دیے والا انداز تھا۔ ایاز بھائی نے آپ ہی کی طرف بھیجا ہے، وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے ہیلی کاپٹر میں صرف 4 لوگوں کی گنجائش تھی۔ ان دونوں کے علاوہ 2 اور افراد تھے جو سامنے کی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ کیبن میں پائلٹ موجود تھا۔ عمیر اس کے نزدیک والی سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے ہیلی کاپٹر اوپر اڑنا شروع ہو گیا تھا۔ سمنا کو ایسا محسوس ہو رہا جیسے وہ قدیم شہزادیوں کسی شان کے ساتھ اڑن کھٹولے پر بیٹھی آسمانوں کی سیر کر رہی ہو۔ آپ کو بلندیوں پر پہنچ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ بلندیوں پر پہنچنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ انسان کو ہمیشہ اوپر کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور ہاں، نیچے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ بات کو دوسرے رخ پر لے گئی۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر نے جھٹکے سے ٹرن لیا۔ سمنا نے سنبھلنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن باوجود کوشش کے عمیر کے مضبوط سینے سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ بڑا مسحور کن لمس تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مدہوش سا ہوا، پھر سنبھل گیا۔ ادھر وہ بے حد شرمندہ ہو گئی۔ سوری، ریئلی ویری سوری۔ اچھا، سوری بھی کر لیتی ہیں آپ؟ میں تو سمجھ رہا تھا یہ لفظ آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ ذرا شوخی سے مسکراتا ہوا بولا۔ میں بغیر وجہ کے سوری نہیں کرتی۔ وہ بالوں کی دل فریب لٹوں کو پنوں کے ذریعے سمیٹتے ہوئے بولی۔ میرے 2 سٹوری ڈیو ہیں آپ پر۔ اورنگ آباد کے غاروں میں بھی آپ نہ جانے کیوں اچانک برس پڑی، اور آج صبح ایکسرسائز کرتے وقت مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ کسی شریف آدمی کو ورزش کرتے ہوئے دیکھنا اخلاقی طور پر بری بات ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے وہ، سمنا حیران ہوئی پر غصے سے بھر گئی۔ اجنتا میں مجھے مغالطہ ہوا تھا، کسی اور کے شک میں نے آپ کو الٹی سیدھی باتیں سنا دی، اور صبح تو سراسر غلطی سونی مونی کی تھی۔ حد ہو گئی، سمجھ رہے ہیں میں جان بوجھ کر ان کو دیکھنے گئی تھی۔ مسٹر ورلڈ بننے والے ہیں نا؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی اور ناراضگی کے طور پر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ میری باڈی زیادہ اچھی ہے یا ہیراکلیس کی؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہیراکلیس کی، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آخر کو وہ یونانی دیو مالائی ہیرو ہے، اور آپ کیا ہے؟ شاید آپ کا ہیرو، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر کہہ رہا تھا۔ سمنا کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا اور پھر باہر کی سمت پوری طرح سے متوجہ ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر نیچے کی طرف آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ تقریباً سارا ہی شہر دیکھ چکی تھی۔
پورا شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ بحر عرب ان دونوں حصوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیتا تھا۔ اگر وہ دونوں پل نہ ہوتے، المختوم پل اور گار ہاؤڈ پل، ان دونوں پلوں پر رات 12 بجے تک گاڑیاں دوڑا کرتی تھیں، لیکن 12 بجتے ہی یہ پل جو بالکل سڑک کی شکل کے تھے کناروں پر سمیٹ لیے جاتے اور پانی کے جہاز بحر عرب سے گزرنا شروع ہو جاتے۔ یوں دونوں طرح کا ٹریفک نہ رک پاتا۔ UAE کے 7 ملکوں میں سے یہ دوسرے نمبر پر بڑا ملک تھا۔ شہر میں لوکل کال بالکل مفت تھی۔ سب سے زیادہ آسانی جو سمنا کو محسوس ہوئی وہ ٹیکسی بلانے کے لیے تھی۔ ایک خاص نمبر ڈائل کرنے پر ٹیکسی سٹینڈ سے کوئی بھی ٹیکسی گھر کے سامنے پہنچ جاتی اور سمنا اس میں بیٹھ کر اکیلی نکل کھڑی ہوتی۔ ایاز بھائی اپنے آفس میں کچھ زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ سونی مونی کے 6 ماہی امتحان شروع ہو گئے تھے۔ دونوں آج کل پڑھائی میں مصروف تھے۔ سفیان بھائی اس کوشش میں لگے تھے کہ دہلی میں ان کی فیکٹری میں بنا سامان یہاں دبئی میں بھیجا جا سکے۔ صبح جاتے تو شام کی خبر لاتے۔ یوں سمنا بور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عمیر ناصر اکثر شام کو آیا کرتے۔ ان کے آفس ٹائمنگ صبح 7:30 سے 2:30 بجے تک ہوتے تھے۔ پھر 4 بجے وہ دوبارہ دوسری شفٹ میں آفس جاتا اور تقریباً 7 بجے تک اس کی واپسی ہو جاتی۔ عام طور پر 8 بجے تک نہا دھو کر وہ ادھر کا رخ کیا کرتا۔ سفیان بھائی بھی اس کے منتظر تھے۔ ایسے میں خاطر تواضع کی ذمہ داری سمنا کے سر آ جاتی۔ آپی اس وقت اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھا رہی ہوتی۔ وہ چائے کے ساتھ لوازمات کے طور پر 1-2 چیزوں کا اضافہ ضرور کرتی۔ ڈرائنگ روم سے دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی، مگر وہ وہاں جانے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ عمیر ناصر کی نظروں میں اسے اپنے لیے عجیب سے جذبے نظر آتے تھے، تشنا تشنا سے۔ جادو جگاتی ہوئی سمنا کو لگا کہ اگر وہ غلطی سے بھی اس کی طرف دیکھ لے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ وقت رخصت وہ امی سے ملنے ان کے کمرے میں ضرور جاتا تھا۔ انہیں خدا حافظ کہتے کہتے اس کی نگاہیں سمنا کو ضرور ڈھونڈتی، اور اگر وہ وہاں ہوتی تو ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی، پرکشش سی معنی خیز مسکراہٹ۔ اور اگر وہ کچن میں چائے کے برتن سمیٹ رہی ہوتی تو وہ ذو معنی فقرے اس کی جانب ضرور اچھال دیتا۔ وہ بھی کبھی نظر انداز کر دیتی، کبھی سنجیدگی اختیار کر لیتی، اور کبھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کچن سے پیر پٹکتی باہر نکل جاتی۔ آج بھی وہ ایک شعر پڑھتا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے دل کی کھل جاؤ کسی دن۔ وہ گہری سانس لیتی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ عمیر کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کا عزو سمنا کے لیے پسندیدگی کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن بات جب سمنا کے لیے پرپوزل دینے کی آئی تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ کل ہی تو رائمہ آپی نے اسے بتایا تھا کہ گھر کے سبھی افراد کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ یہیں دبئی میں کسی لڑکی کو پسند کر کے سمنا کے فرض سے سبکدوش ہو لیا جائے۔ آپی کو سب سے زیادہ پسند عمیر ناصر ہی تھا۔ اتنے دن انتظار کرنے کے بعد کل انہوں نے اشاروں کنایوں میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سمنا کی شادی یہیں دبئی میں کرنا چاہتی ہیں۔ نیّر رحمان کا بھی قصہ سنایا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، کسی تمنا کا اظہار نہیں کیا، کوئی وابستگی ظاہر نہیں کی تھی۔ سمنا دیر تک فکر میں غلطہ نہیں کہ یہ سب کیا تھا۔ کیا وہ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا، اس سے فلرٹ کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے پکارتی چاہت کیا بے معنی تھی؟ اس کا دل بے سبب ہی کانپنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ ویرانیاں گھیراؤ ڈالتے ہوئے اس پر حملہ آور تھی۔ آپی نے 2 دن بعد سمنا کی سالگرہ کے موقع پر دبئی میں مقیم اپنے سبھی ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز کو بلوایا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک سمنا کا نصیب بننے والا تھا۔ بہت سے اچھے لڑکے ہیں۔ دنیا عمیر ناصر پر ختم نہیں ہو گئی۔ ہزاروں کام تھے۔ 30-40 کے قریب مہمانوں کی دعوت تھی۔ سارا انتظام گھر پر ہی ہونا تھا۔ آپی 2 دن سے اکیلی بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ سمنا کی عدم دلچسپی کو محسوس کر کے امی بھی آپی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ تم کس ہولیے میں لمبی لمبی لیٹی ہو؟ شام کو اتنے مہمان آ رہے ہیں، صرف تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے۔ سالگرہ تمہاری ہے، ذرا اچھی طرح سے تیار ہونا سمنا گڑیا۔ سمنا کے سینے میں گھٹن سی ہونے لگی تھی، دل میں درد سا کروٹیں لینے لگا۔ آپی؟ وہ اچانک ہی ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ہائے ابھی کون سا ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں جو رونا دھونا مچا رہی ہو؟ ایاز بھائی مذاق اڑانے لگے۔ آپی دیر تک اسے پیار سے سمجھاتی رہی، لیکن وہ ان کے جانے کے بعد بھی دیر تک منہ لپیٹے پڑی رہی۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا کہ اس نے اپنا دل نادانی اور نہ سمجھی میں ہی صحیح لیکن عمیر ناصر کے نام کر دیا تھا۔ جہاں اتنے سال محتاط رویہ اختیار کرتے گزر گئے ہیں، وہیں یہ چند دن بھی گزر جاتے۔ یہ عمیر کہاں سے آ گیا؟ اس کا خوشیوں سے بھرا یہ دل اداسیوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔
کیا وہ ایسی گئی گزری ہستی تھی کہ اسے یوں نظر انداز کیا جاتا؟ ناقدرے لوگوں کے لیے 1% بھی انرجی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جسم میں انگارے سے سلگنے لگے تھے، نتیجتاً آنسو آنکھوں کی دہلیز تک آ کر رک گئے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمیر ناصر، جذبے اتنے ارزاں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پارٹی بہت زبردست رہی۔ سبھی نے اپنی اپنی عمروں کے لحاظ سے گروپ بنا لیے۔ بچوں نے سونی مونی کے ساتھ ٹی وی روم پر قبضہ جما لیا۔ نوجوانوں نے ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس کرسیاں ڈال لیں۔ سمنا احسان کا تعارف VIP کی طرح کرایا گیا تھا۔ لائٹ پنک اور پرپل کلر کے امتزاج سے بنا یہ سوٹ اس پر خوب سج رہا تھا۔ وائٹ ڈائمنڈ کا سیٹ شعائیں بکھیر رہا تھا۔ میک اپ وہ شاذ و نادر ہی کرتی تھی، لیکن آج نہایت ہی دل جمعی رات کی مناسبت سے گہرا میک اپ کیا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بالوں کو آپی نے بینڈ کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ ہر وقت انہیں لپیٹے ہی رکھتی ہو، آج کے دن انہیں کھلا چھوڑ دو۔ وہ سب لوگوں کے درمیان آئی تو ساری محفل پر چھا گئی۔ مسز یوسف کو وہ اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے فوراً ہی پسند آ گئی تھی۔ ہائے کیسی گلابی گلابی رنگت ہے بچی کی، اور اس کے بال، بس مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ مسز جویریہ کو اس کا لمبا قد اور فگر بھا گئی تھی۔ ان کا بیٹا MBA کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ مسز یوسف کا بیٹا ڈاکٹر رافع ملک تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا، لیکن وہ الجھی ہوئی کہاں تھی؟ اس کی نظریں مسلسل عمیر ناصر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 9 بجے تک آیا تھا، تب تک وہ کیک کاٹ چکی تھی، کھانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ سمنا سویٹ ڈش ٹیبل پر لگانے کے خیال سے کچن میں آ گئی تھی، تبھی وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا آپ اپنی پسندیدہ جگہ پر ہی ملیں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی، تھوڑا آرام کے خیال سے لیٹا تھا تو آنکھ ہی لگ گئی۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ سمنا ٹرے میں چمچ رکھ رہی تھی، پیٹھ موڑے ہی موڑے اس نے یہ ساری رودات سن لی۔ تھینک یو کہتے کہتے وہ اس کی سمت مڑ گئی اور تحفہ عمیر کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ حسن اس طرح قوت گویائی بھی چھین سکتا ہے، اسے شاید اندازہ نہیں تھا۔ روشن چہرہ، بھیگی زلفیں، کس کو کس پر دوں ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ پر لکھوں، ایک غزل برسات کے نام۔ بالآخر وہ اپنے اوپر قابو پاتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر سمنا کے لیے بے پناہ ستائش تھی۔ سمنا کے دل کو جیسے قرار آ گیا، نہ جانے کہاں سے ڈھیروں شوخی انداز میں آ گئی۔ تو لکھیے نا، میں منتظر ہوں، مسکراتی ہوئی کہہ کر وہ واپس اندر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ عمیر کے لیے پھر سے کھانا گرم کر کے سرو کیا۔ رات کے 1 بجے تک یہ ہنگامہ خیز پارٹی چلتی رہی۔ جانے سے پہلے مسز یوسف نے سمنا کو اپنے بیٹے کے لیے پرپوز کر ڈالا۔ رائمہ آپی کی ساری محنت وصول ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کے جاتے ہی انہوں نے یہ خوشخبری زور و شور سے سنائی تھی۔ عمیر ناصر اس وقت تک وہیں موجود تھا۔ سمنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ عمیر کا رنگ متغیر سا ہو گیا تھا، اور پھر وہ بالکل چپ ہو گیا۔ بے قراری کے عالم میں وہ کئی بار جانے کے لیے کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس بیٹھ گیا۔ یہ بات تو صبح سمنا کو معلوم ہوئی کہ اس کے جذبوں نے پتھر میں شغاف ڈال دیا تھا۔ رات 2 بجے اس نے سب کی موجودگی میں سمنا کو مانگ لیا تھا۔ So listeners, this was the end of the دل جو تیرے نام کیا second last episode. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں last episode کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔